Institute of Southern Punjab Multan, the largest and pioneer degree awarding institute in South Punjab region. अस्सलाम वालेकुम। आज फैशन एंड फाइन आर्ट्स डिपार्टमेंट के इस प्लेटफॉर्म से मिस साजदा हैदर वंदल हमारी गेस्ट होंगी और मैं होस्ट अतिया सिप्रा आपके हमरा होंगी। प्रोफेसर साजदा हैदर वंदल is an architect and cultural heritage specialist. She has previously been the longest standing principal of the National College of Arts in Lahore. She is the CEO of THAP, the only accredited NGO by UNESCO in Pakistan within the framework of Convention 2003. Professor Wandal is also the UNESCO expert facilitator under the Convention 2003 for the safeguarding of the intangible cultural heritage. She has extensive experience of working both tangible and intangible cultural heritage. Assalamu alaikum ma'am, thank you for being here in ISP studio with us. वालेकुम सलाम। मैम आपका जो काम है माशाल्लाह से अपनी मिसाल आप है। आपने कल्चरल हेरिटेज और कंजर्वेशन के ऊपर जितना भी काम किया है, या आपका नाम जब भी कंजर्वेशन का नाम आता है तो आपका नेम टॉप ऑफ द लिस्ट होता है हमेशा से। मैम आपके करंट प्रोजेक्ट पे आप हमारे साथ इधर मुल्तान हैं, हम आपको मुल्तान में वेलकम करते हैं दोबारा से, और स्पेशली ISP स्टूडियो में। आपने थाप से रिलेटेड जो प्रोजेक्ट किला कासिम बाग के ऊपर जो उसकी कंजर्वेशन के ऊपर स्टार्ट किया है, काइंडली हमें थोड़ा सा ब्रीफ कर दें कि उसके क्या क्या एस्पेक्ट्स हैं, क्या फ्यूचर आपके पैरामीटर्स हैं जिनको आप फॉलो कर रही हैं, या क्या क्या फुट स्टेप्स हैं जिनको लेके आप आगे चल रही हैं। और सेकेंडली मैम हमें ये भी बताइएगा कि आपने साउथ पंजाब में आगे इन फ्यूचर किस किस तरह के प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करने का सोचा है। जी मैम। मुझे तो बहुत खुशी है मुल्तान आके, और एक दफ़ा दोबारा मौका हमें मिला यहाँ काम करने का। इस दफ़ा जो हम काम यहाँ कर रहे हैं जिसमें बहुत बड़ी टीम है, और आपके मुल्तान के बहुत सारे लोग भी इसमें शामिल हैं इस टीम में। ये हुकूमत पंजाब की प्रोजेक्ट है, और ये एक इनका महकमा है जो जिसका नाम है पंजाब टूरिज़म फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। तो उसके तहत ये प्रोजेक्ट चल रही है। साउथ पंजाब में और भी जगहों के ऊपर ये प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है उन्होंने। मिसाल के तौर पर एक उच्च में हो रही है, इससे पहले गुरुद्वारों के बारे में थी, फिर हमारे यहाँ बुद्धिस्ट साइट्स के ऊपर हुई है, इस तरह से। तो इस प्रोजेक्ट का जो मुल्तान में हो रही है, जो हमें कहा गया था कि जी यहाँ 2 मज़ार हैं किला कोना कासिम बाग में, तो उनकी कंजर्वेशन होनी है। और जनरली मतलब किला कोना कासिम बाग का भी ज़िक्र हुआ उसके अंदर। जब हम इधर आए और तहकीकात शुरू की तो हमें जो बात सामने आई कि किला कोना कासिम बाग इनफैक्ट मुल्तान की सबसे इम्पोर्टेंट हेरिटेज साइट है। उसकी इम्पोर्टेंस जो है वो सदियों से चले आ रही है, लेकिन उसको मतलब समहाउ लोगों ने मतलब जिस तरीके से उसको सेफ गार्ड करना चाहिए था वो नहीं हुआ, और वहाँ हर किस्म का बीच में मतलब वो जगह को इस्तेमाल नहीं किया। दूसरी बात जो सामने आएगी, वहाँ ये 2 मज़ारों का जिक्र होता है। दरबार हैं, बड़े पहुँचे हुए हमारे बुज़ुर्ग हैं, सूफ़ी हजरात हैं, बहाउल हक साहब और रुकन आलम। लेकिन उसके अलावा भी वहाँ बहुत सारी रिलीजियस साइट्स हैं, बहुत सारी तो उधर मज़ार हैं, छोटे हैं, इतने मतलब ग्रैंड बिल्डिंग्स नहीं हैं, लेकिन बहरहाल मज़ार वहाँ मौजूद हैं, दरबार हैं लोगों के। और उसके अलावा जो लास्ट वहाँ बनी है एक रिलीजियस साइट इस्तेमाल की है उन्होंने, वो है जी मदरसा एक बना है, और उसके साथ एक दफन किए हैं हज़रत हामिद पीर के नाम से। तो उनका एक अपनी फॉलोइंग है हर एक की। इसके अलावा वहाँ एक टेंपल भी मौजूद है जो पॉसिबली, जो हमारी तहकीकात है कि वो सबसे पहले जो इस वक्त मौजूद बिल्डिंग्स हैं वो सबसे पुराना जो है वो टेंपल है। ओके। दूसरी बात जो सामने आई कि जी ये जो किला कोना कासिम बाग है, जी जी, इसको
وال سٹی آف ملتان سے بالکل علیحدہ کر دیا گیا ہے. اور جب آپ وال سٹی کی بات کرتے ہیں تو آپ قلعہ کونا قاسم باغ کو بیچ میں شامل نہیں کرتے. اس کی وجہ یہ ہوئی کہ وہاں ہر بندہ وہاں آ جاتا ہے اور جو مرضی ہے کرنا شروع کر دیتا ہے. تو کوئی اس کے اوپر جس طریقے سے ایک ہیریٹیج سائٹ پر مطلب پروٹیکشن ہوتی ہے وہ اس کو نہیں ملی. ہماری تحقیقات کے اندر بہت ساری ہمیں 3-4 جگہوں کے اوپر پرانی دیوار کے بھی نشان ملے اور چھوٹی چھوٹی اس کی فریگمنٹس بھی ملی کہ یہاں سے دیوار جاتی تھی. سب سے پہلے جو ہمارا عمل تھا کہ جی ہم اس کو نشاندہی کریں کہ اس کی باؤنڈری کون سی ہے. تو وہ باؤنڈری پھر ہمارے سرویئرز اور انجینئرز آ کے انہوں نے وہ باؤنڈری وغیرہ مطلب کر لی. اور ہم نے یہ رویہ رکھا کہ جی ہر جو وہاں مطلب پرانی عمارت ہے اس کو آپ کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ بحال ہو سکے. اب 2 مزار تو آبویسلی ان کا تو بہت بڑا رتبہ ہے تو ان کو تو کرنا ہی تھا، لیکن اس کے علاوہ جو چھوٹے مزار تھے ادھر ان کو بھی آپ رسپیکٹ سے مطلب ان کو ٹریٹ کریں اور ان کی بھی جو بحالی ہو سکتی ہے وہ بھی ہونی چاہیے. اس کے علاوہ وہاں ایک دمدمہ ہے جس کو کافی خراب کر دیا گیا ہے. ہاں جی، وہ ایک ڈپٹی کمشنر آئے تھے، ان کی مطلب آپ پوچھ نہیں سکتے ان لوگوں کو، یہ افسر لوگ ہوتے ہیں. تو انہوں نے اوپر جا کے ایک بہت بڑی سی بلڈنگ بنا دی ایک ہسٹورک مطلب سائٹ کے اوپر، جو بالکل ہی مطلب غلط قسم کا عمل کیا. اور اس کے علاوہ ایک بارود خانہ ہے جس کے اوپر جا کے بلو ٹائلز لگا دی گئی ہیں. اس کی ہم نے پرانی تصویریں بھی دیکھی، اس کی نوعیت اور تھی. تو یہ جو ساری کوئی 7, 8, 10, 12 ہمیں ملی ہیں وہاں ہسٹوریکل جگہیں، ان کی بحالی کی بات ہو رہی ہے. اور پرالات ٹیمپل کی بھی ہے کیونکہ وہ تو سب سے پرانی ہے جگہ ادھر. جو چیز ہمیں بار بار ملتان کے لوگوں نے کہی کہ جی یہ شہر جو ہے یہ لیونگ سٹی ہے، 5000 سال کی پرانا ہے اور یہاں 5000 سال سے لوگ بستے ہیں ادھر. اب اس کا جو ہے آپ کہہ تو جو مرضی چاہیں، جو آپ کے دل میں آتا ہے آپ کہہ دو، لیکن اس کی حقیقت اور اس کی ایویڈنس پیش کرنی بڑی لازمی ہوتی ہے. تو ایک یہ مندر بھی ہے جو ایک ایویڈنس دیتا ہے کہ ہاں جی یہ بہت پرانی جگہ ہے، کیونکہ وہ سب سے پرانی بلڈنگ ہے ادھر. اس کے علاوہ یہاں ایک جسے ہم کہتے ہیں آرکیولوجیکل ڈگ ہوئی تھی ادھر، جو برٹش پیریڈ میں ہوئی تھی. اس کے اندر سے بھی کچھ ملے ہیں، ریلکس وغیرہ ملی ہیں جو BZU یونیورسٹی کے اندر انہوں نے ڈسپلے کی ہوئی ہیں. تو وہ بھی ایک آپ کو 3000 سال تک لے جاتی ہیں. اس کے علاوہ یہ جب کرکٹ اسٹیڈیم وہاں بننے لگا تو اس کے اندر کھدائی جب ہو رہی تھی تو یہاں کے بڑے ایک مشہور حیثیت ہیں مطلب شخصیت ہیں ابن حنیف صاحب، اب تو مطلب حیات نہیں ہیں. تو وہ بیٹھے، انہوں نے ساری وہاں سے چیزیں اکٹھی کی جو ان کو مطلب کچھ اس طرح کی ریلکس ملی. ابھی وہ کسی نے اس کی تحقیقات تو نہیں کی، بٹ اٹ مائٹ بی ٹیکنگ یو ٹو ارلیئر پیریڈ، ہو سکتا ہے 4000 سال 4500 سال تک لے جائیں. سو دس از جو اس کی اینٹیکوٹی ہے یہ تو بالکل انڈاؤٹڈ ہے کہ بہت پرانا ہے. یہ بھی بہت ہے کہ جی یہ ایک ٹبہ تھا جو وال سٹی کے باہر تھا جس کو ہم کہتے ہیں سٹیڈل. سٹیڈل ہوتا ہے جہاں بادشاہ سلامت یا جو وہاں کے رولرز ہوتے ہیں وہ لوگ رہتے ہیں. تو اس جگہ کے اوپر اس طرح کی بھی ایویڈنس ہمیں ملی، ڈرائنگز وغیرہ، نقشے وغیرہ پرانے کہ نواب مظفر کا بھی یہاں محل تھا. اس طرح کی مطلب کافی ساری ایویڈنسز ملتی رہیں. اس کے علاوہ وہاں آپ کو پتہ ہے کہ ایک ہی وہاں اسٹرکچر ہے جس کو آپ نے فیڈرل آرکیولوجی والوں نے اس کو لسٹ کیا ہوا ہے. لسٹ کا مطلب ہوا کہ جی اس کو پروٹیکٹ کیا ہوا ہے انڈر دی اینٹیکوٹیز ایکٹ، اور وہ ہے جو الیگزینڈر پیٹرک کا وہ مونیومنٹ بنا ہے. وہ مونیومنٹ بنا تھا جب سیج ہوئی ہے ادھر، برٹش سیج ہوئی ہے نا 1846 48 اس طرح سے. تو اس وقت یہاں کے لوگوں نے ریزسٹ کیا، جو ملتان کے لوگ تھے.
ایک واک اوور نہیں تھا جیسے عام تصور کیا جاتا ہے نا، جیسے ہمارے لوگ یہاں ڈھولی بجا رہے تھے ان کو ویلکم کرنے کے لیے، اس طرح سے بالکل نہیں تھا. اور اس کی اور بھی ایویڈنس لوگوں کے پاس ہے کہ جی لوگوں نے بہت ریزسٹ کیا. اس وقت یہاں 2 سولجرز مارے گئے تھے جو برٹش سولجرز ہیں، اور اس کی مطلب ریاکشن میں جو برٹش آرمی ادھر آئی تھی تو انہوں نے بہت سارے ملتانی لوگوں کو، یہاں کے جو آپ کے اینسیسٹرز تھے ان کو پھانسی ہوئی. سنا ہے کہ جی یہاں اس طرح کے نقشے ہوتے تھے کہ درختوں کے ساتھ ٹنگے ہوئے آپ کو وہ لوگ نظر آتے تھے جن کو وہ پکڑ لیتے تھے. ٹھیک ہے، ہم ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد ہم لوگ واپس آئیں گے، اور واپس آ کے پھر ہم لوگ میم سے ڈسکس کریں گے کہ کس طرح سے انہوں نے کن کن پروجیکٹس پہ کام کرنا ہے ان فیوچر. تھینک یو. Institute of Southern Punjab Multan, the largest and pioneer degree awarding institute in South Punjab region. ویلکم بیک ناظرین. ہماری بات کا سلسلہ ہم ادھر سے ہی جوڑیں گے اور میم ساجدہ حیدر وندل سے دوبارہ سے ملتان کے جو ٹریسز ہیں، اولڈ ٹریسز ہم لوگوں کو نظر آ رہے ہیں، ان کے بارے میں ڈسکس کریں گے. جی میم. میرا خیال ہے کہ میں آپ کو مختصر بتا دوں کہ جی ہم لوگ پرپوز کیا کر رہے ہیں، کیونکہ اس میں جو سب سے پہلا ایک پرپوزل ہے کہ یہ جو ٹبہ ہے، جو ماؤنڈ ہے آپ کا جس کے اوپر یہ قلعہ کونا قاسم باغ ہے، یہ بہت انسٹیبل ہو گیا ہے. یہ ڈیٹیریوریٹ کر رہا ہے اور بہت سیریسلی اس کو کلیپس کر سکتا ہے، اتنا وہ بیڈلی ڈیٹیریوریٹ کر رہا ہے. تو ہمارا یہ ان سے گزارش ہے کہ جی آپ سب سے پہلے اس کی ڈیٹیل تحقیقات ہونی چاہیے اور اس کو سٹیبل کرنے کا کوئی پروگرام بننا چاہیے. اور اس کے اندر ہمارا جو کہنا ہے کہ جی ایک جو بالکل اب اجڑا ہوا ایک ماؤنڈ آپ کو نظر آتا ہے، خاص طور پر واٹر ورکس روڈز کی سائڈ سے، اس طرف کافی گرین وغیرہ نظر آنا چاہیے. اور آپ یہاں کے نیٹو ٹریز لگائیں اور میڈیسینیل یا جو دوائی وغیرہ کے لیے استعمال ہوتے ہیں بشز، ہربز، یہ وہ اس طرح سے لگائیں. جی. اس کے علاوہ یہی جو مطلب کام ہو رہا ہوگا، اس کے اندر آپ گرد و نواح کی جو آبادیاں ہیں ان کو بھی شامل کریں، ان کو بھی وہ علم دیں کہ جی وہ اپنے گھر کے اندر کس طرح سے وہ کچن گارڈنز وغیرہ بنا سکتے ہیں تاکہ ان کا بھی کوئی بہتری ہو اس سارے کام کے اندر. دوسرا ہمارا پرپوزل یہ ہے کہ جو کرکٹ گراؤنڈ ہے جو اسپورٹس ڈپارٹمنٹ کی ملکیت ہے، تو ادھر جا کے یہ کلچرل ہب بننا چاہیے جس کے اندر یہ اسپورٹس بھی ہو، اسپورٹس اینڈ کلچرل ہب ہو، لیکن ساتھ ساتھ میں جو گرد و نواح جگہیں ہیں، جو وہ ہوتا ہے نا اسٹیڈیم کے نیچے جو دکانیں وغیرہ ہوتی ہیں، وہاں یہ سارے کرافٹس مین آئیں. بیکاز یہاں کی جو پہچان ہے ملتان کی وہ ہے ان کے جو کرافٹس ٹریڈیشن ہے آپ لوگوں کی. اور یہ واحد میرا خیال ہے کہ ایک شہر ہے جس کے اندر اتنی زیادہ حفاظت کی گئی ہے ان کی، اور میرا خیال ہے یہ ہم سب کا فرض ہے کہ ان کی حفاظت آگے بھی کی جائے. تو وہ ہمارا پرپوزل ہے کہ وہ بننا چاہیے اس طرح سے. اور اس کے علاوہ کچھ اور بھی ہیں کہ جیسے وہ دمدمہ کے اوپر جو بلڈنگ بنی ہے وہاں میوزیم آف انٹرپریٹیشن یا میوزیم آف ملتان بنے. تو پلان تو بڑا لمبا چوڑا ہے کہ جی وہاں گاڑیوں کی اجازت نہیں ہونی چاہیے، گاڑیاں باہر رہیں اس طرح سے نا. تو سو دس از بیسکلی دا وے دیٹ دا پروجیکٹ ہیز بین اپروچڈ، کہ پہلے اس کی بہت ڈیٹیلڈ انالیسز ہے اور ود ایویڈنس. اس کے علاوہ یہ ہے کہ آپ یہ ریکمنڈیشنس ہیں. اس کے علاوہ ایک ایکشن پلان ہے. ایکشن پلان از ود ڈیٹس اینڈ ود اے ٹائم فریم کہ جی کب کیا چیز ہونی چاہیے، کون سی پہلے ہونی چاہیے، کون سی بعد میں ہونی چاہیے. اور جو سب سے سیریس مسئلہ ہے ادھر قلعہ کونا میں کہ یہاں 7 تو گورنمنٹ آرگنائزیشنس ہیں جو اس کے اندر اپنا انہوں نے جورسڈکشن بنائی ہوئی ہے. اوقاف ہے، آرکیالوجی ہے، اسپورٹس ہے، پتہ نہیں کیا کچھ، پولیس ہے، پولیس کا تھانہ بھی ایک بنا ہوا ہے ادھر. تو اس طرح سے 7 آرگنائزیشنس ہیں اور ہر بندہ جو ہے اپنی من مانی کر رہا ہے ادھر. اس کے علاوہ پرائیویٹ آرگنائزیشنز ہیں، ان کی بھی کوئی پوچھ کھیچ نہیں ہے. تو ہماری بڑی اسٹرانگ ریکمنڈیشن یہ ہے کہ آپ ایک کامن کوآرڈینیٹنگ پلیٹ فارم بنائیں
اور جس میں مطلب جو آپ کے ٹاپ آفیسرز ہیں وہ آنے چاہیے بیچ میں، تاکہ لوگ ان کی بات بھی سنیں، اور ہر بندے کی شمولیت بھی ہونی چاہیے. جو لوگ وہاں موجود ہیں چاہے وہ پرائیویٹ سیکٹر کے ہوں یا گورنمنٹ سیکٹر کے ہوں، لیکن کسی کو اجازت نہیں ہونی چاہیے وہاں کچھ کرنے کی وداؤٹ دی کوآرڈینیٹنگ بورڈ کی اجازت کے بغیر. اور جب تک یہ آپ نہیں سارا کچھ کر سکتے تو آپ امبارگو لگائیں کہ وہاں کچھ چیز نہ بننے دیں. مطلب یہ تو ایک ورثہ ہے، یہ ورثہ صرف موجودہ مطلب نسل کا نہیں ہوتا، یہ تو پہلے سے چلے آ رہے ہیں اور آگے بھی آپ نے دینا ہے اسے، اور اس کو برباد کر کے دینے کا کوئی سینس ہی نہیں ہے، اور کافی برباد ہو چکا ہے. سو میرا خیال ہے کہ اب وہ ایک ٹائملی پوائنٹ آ گیا جی. تو یہ تو ادھر کا ہو گیا سلسلہ. دوسرا جو کام ہے جو ہم لوگ ساؤتھ پنجاب کے اندر بہت عرصے سے کر رہے ہیں، اور یہ 2005 اور سم تھنگ کے اندر شروع کیا تھا، یہ ہمارا ہے کہ آرٹیزنس کے ساتھ. بیکاز جب آپ کلچر کی بات کرتے ہیں تو یوزلی لوگ سوچتے ہیں یہ بلڈنگز ہی بس ہیں، بلڈنگ کے اوپر یہ بات ختم ہو جاتی ہے. لیکن جو انٹینجبل کلچر ہوتا ہے جس کے اندر کرافٹ میکنگ از ون آف دی کلچرل ایلیمنٹس، تو یہ چیز تو لوگوں کے ساتھ ختم ہو جاتی ہے، لوگوں کے ساتھ وابستگی ہے اس کی. اب سٹوری ٹیلنگ یہ وہ سارا کچھ، تو اس کے اندر ہم لوگ کام کرتے رہیں. اور ہم نے بہاولپور کے اندر ایک ولیج تھا جس میں واسطی صاحب آپ کے یہاں بڑے مشہور حیثیتیں ملتان کی. He was at that time the director of the ملتان آرٹس کونسل. تو یہ ساتھ ساتھ ہمارے تھے. تو ہم لوگ یہ پورے ساؤتھ پنجاب کے کچھ 7 ڈسٹرکٹس کے اندر ہم نے کام کیا. تو آپ کو ایک ایگزامپل دیتی ہوں جو بہاولپور کا ہے، اور وہ وہاں ایک جگہ ہے عباس نگر کے نام سے، جہاں جب ہم گئے تھے تو وہاں صرف 1 یا 2 لوگ چنری کا کام کرتے تھے. اور یہ میری دلچسپی اس لیے تھی کیونکہ میرے نانکے اس جگہ کے ہیں بہاولپور کے، تو میں چاہتی تھی کہ بھئی اپنی جگہ کے لیے بھی کچھ ہو. تو اس وقت وہاں ٹریننگ کی، کیپیسٹی بلڈنگ، بڑی پروجیکٹس کی. تو ہمارے پاس تقریباً وہاں 2 سے 2,500 لوگ ہیں جو اس کے چنری میکرز ہیں، اور بہت زبردست جگہ ہے. اور ہمارا یہ کوشش رہے گی کہ یہ جو جگہ ہے اس کو ڈکلیئر کیا جائے ایز اے کرافٹ ولیج، اس کی دیکھ بھال کی جائے، سڑکیں بنائی جائیں، گندگی کا حساب کیا جائے، اور بجائے یہ کہ آپ آرٹیفیشل قسم کے کرافٹ سینٹر مطلب ولیجز بنائیں، جو حقیقت میں جو ولیجز ہیں یہ آپ ان کو آپ بحال کریں اور یہاں آپ ٹورسٹس لے کے جائیں. تو اسی طرح سے ملتان کے اندر راجہ رام ہے، بہت ہی غریب آبادی ہے، اور وہاں کا کام ایسا ہے کہ میں تو امریکنوں کو بھی لے کر گئی تھی ادھر، بیکاز وہ تو بڑا زبردست کام کرتی ہیں وہ خواتین. اور یہ جو بیچاری وہ بالکل ہی علیحدہ، مطلب ان کے لیے تو کوئی فیوچر ہی نہیں ہے، تو ان کی طرف بھی ایک توجہ دینی چاہیے. اور یہ بھی ہم لوگوں کا فرض بنتا ہے، اور خاص کر کے ہر ایک کا، جو پیسے والا بندہ ہے اس کا فرض بنتا ہے. آپ کے سامنے وہ شجاع آباد کیا نام ہے ان کا، شاکر شجاع آبادی کی تصویر آئی تھی کل سے، اور مجھے تو وہ خوف چڑھا ہوا ہے اس کو دیکھنے کے بعد کہ اتنے بڑے شاعر، اور ہم نے کیا حشر کر دیا. وہ انٹینجبل کلچر ہوتا ہے، اور وہ انٹینجبل کلچر کی رکھوالی کر رہے ہیں اور زبردست پوئٹری لکھ رہے ہیں. تو ان کو آپ پروٹیکٹ ہی نہیں کر رہے، ان کے لیے کچھ کر ہی نہیں رہے. سو یہ اس ایریا میں بھی ہمارا بہت کام ہے جو انٹینجبل کلچر ہے. ٹھیک ہے. اچھا میم، میں آپ سے نا لاسٹ کویشچن پوچھنا چاہوں گی. وہ یہ ہے کہ آپ فیوچر میں کیا دیکھتے ہیں کہ جو آج کا اسٹوڈنٹ ہے وہ کس طرح سے آپ کو ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں کہ کلچرل ہیریٹیج کنزرویشن میں، مطلب فار انسٹنس کہ وہ آپ کے آرگنائزیشن کا پارٹ کس طرح سے بن سکتے ہیں، اور آیا اگر وہ نہیں بن سکتے تو ان کے ذمہ کیا اس طرح کی ذمہ داریاں ہیں جو ان کو فلفل کرنی چاہیے. کیونکہ بینگ اے پارٹ آف ملتان، جس طرح سے آپ نے بتایا ہے کہ یہاں کتنی پرانی سویلائزیشن ہے، 5,000 سال پرانی ملتان کی سویلائزیشن ہے، تو اس کو اگر ہم ہی یا ہماری یوتھ ہی پریزرو نہیں کرے گی، کنزرو نہیں کرے گی، تو وہ کس طرح سے پھر رہ سکے گی. تو کائنڈلی تھوڑا سا اس کے بارے میں بھی بتائیں. میرا خیال ہے کہ یوتھ کے اوپر تو فرض ہے یہ. ہاں.
اور نہ صرف فرض ہے کہ وہی لوگ ہیں جو یہ کر سکتے ہیں، کیونکہ ماننی پڑے گی یہ بات کہ ہماری جنریشن نے تو اڑا دی چیزیں، اور اسٹرگل تھوڑے سے لوگ کرتے رہے، لیکن ایک ویو کے اندر جس طرح ہوتا ہے نا کہ سب لوگ سپورٹ کر رہے ہیں. انفارچونیٹلی ہماری جنریشن نے تو اپنی ذاتی کامیابی کی طرف ہی نظر رکھی. جو یوتھ ہوتا ہے اور خاص کر کے آج کل کے جو بچے ہیں، دے کیئر فار دیئر سوسائٹی. میرا تو یہ ماننا ہے، اور میں بہت عرصے اسٹوڈنٹس کے ساتھ کام کرتی رہی ہوں، سو آئی نو دیٹ. ابھی ہماری ورکشاپ یہاں ہو رہی تھی کیپیسٹی بلڈنگ کی، تو اس کے اندر بہت سارے اسٹوڈنٹس بھی آئے تھے. اچھا. اور ان سے ہم نے کچھ ایکسرسائزز بھی کروائیں، اور جو ان کے خیالات ہیں وہ بہت ہی زبردست خیالات انہوں نے اپنے بتائے ہمیں. تو ان کے اوپر یہ فرض ہے کہ جی وہ آئیں اور کام کریں. ان سے بھی ہم نے کہا ہے کہ جی کل اسٹوڈنٹ سے میری جب بات ہو رہی تھی ایٹ دی اینڈ، تو میں نے کہا جی آپ یہاں ایک ہیریٹیج کمیٹیز بنائیں، آپ ہیریٹیج ایکٹیوسٹ بنیں. آپ کوئی غلط کام آپ کے شہر میں ہو رہا ہو، آپ کھڑے ہو جائیں، آپ کہیے کہ یہ نہیں ہوگا. بالکل. سو یو مسٹ میک یور سیلف اویئر آف واٹ از یور ہیریٹیج. اور جو پہلے غرق کر چکے ہیں، اب قلعہ کونا ہے کہ آپ دیکھ لیں، وہ اب چلتا نہ جائے سلسلہ. بالکل. اور عین ممکن ہے کہ وہ چلتا رہے گا، کیونکہ یہاں کے کوئی اصول ہی اس طرح کے ہیں کہ کوئی سنتا ہی نہیں کسی کی بات، اور ایکسپرٹس کی جو بات ہے وہ اس کو اس لیول پہ اور یا مطلب اس طرح کی کنسیڈریشن نہیں دی جاتی. یہ تو دنیا کسی اور قسم کی ہے نا. تو آئی تھنک دا اسٹوڈنٹس کین پلے اے ویری وائٹل رول. اور مجھے امید ہے کہ جو آپ کے انسٹیٹیوٹ آف ساؤتھ پنجاب ہے، یہاں کے اسٹوڈنٹس کو جو میں مل کے آئی ہوں، دیکھ کے آئی ہوں، کام جو میں نے ان لوگوں کا دیکھا ہے، ان میں بہت پوٹینشیل ہے. آپ کی ٹیچرز میں بہت پوٹینشیل ہے. آپ کے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ تو میں بہت اچھا ان کو جانتی ہوں، وہ میری ہی اسٹوڈنٹ تھے، نظر عباس صاحب. سو یہ جو سارے پوٹینشیل کو آپ ضائع نہیں ہونے دیں، اینڈ یو کم ایز اے بگ فورس اینڈ بیکم ہیریٹیج ایکٹیوسٹ. بالکل. اور تھاپ میں کسی وقت دا ڈورز آر اوپن فار ایوری بڈی. دیٹس گڈ. جی، جیسے کہ میم نے ہمیں بتایا کہ ہمارا دل خون کے آنسو روتا ہے جب ہم اپنے ملتان کی ثقافتی چیزوں کو ٹوٹتے ہوئے اپنی آنکھوں کے سامنے گرتے ہوئے دیکھتے ہیں. ہمارے پاس دمدمہ کی ایک بہت بڑی اگزامپل ہے. ہمارا فرض ہے کہ ہم لوگ اپنی ہی ہیریٹیج کو کنزرو کریں، ان کو بچائیں، ان کو ختم ہونے سے، ڈیمولش ہونے سے روکیں. اس میں ہم سب کا رول اتنا ہی ایکول ہے جتنا میم کا ہے یا ان کی آرگنائزیشن کا ہے. تھینک یو سو مچ میم. اٹس بین این آنر کہ آپ ہمارے ساتھ آئی ہیں. آپ نے آئی ایس پی اسٹوڈیو کو ٹائم دیا ہے، بہت اچھا لگا. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.